नमल। फारिस ने आंखें खोलीं तो सफ़ेद दीवारें खूब रोशन नजर आ रही थीं। उसने नकाहत से पलकें झपकीं। मंजर वाज़ेह हुआ। अस्पताल का कमरा। उसने कोने के बल उठकर बैठना चाहा तो इजी इजी साथी उसके सरहाने खड़ा दोनों हाथ उठाकर कह रहा था। फारिस ने बदिक्कत उसे देखा, फिर गर्दन मोड़ी। नुदरत, हुनैन, जुमर, सैम सब कमरे में मौजूद थे। ऊंची आवाज़ में खुशखबरियाँ जारी थीं। वो उठ नहीं सका। कमर और टांग में दर्द की लहरें उठी थीं। गहरे गहरे सांस लेते हुए वापस सर तकिए पे रख दिया। थोड़ी बहुत मकाफाते अमल वाली फीलिंग आ रही है। साथी उसके करीब झुका, मुस्कुराहट दबाए पूछने लगा, वो जो मेरे साथ कैंडी में किया था, याद है वो ज़ख्म जो मुझे दिए थे? ज़्यादा पक मत करो। फारिस ने नागवारी से कहकर आंखें शिद्दत ज़ब्त से मींच लीं। साथी मुस्कुरा कर सीधा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि किसी मासूम की बदुआ नहीं लेते। फारिस, वो उसे जागते देखकर सोफे से उठकर सामने आई। घुंघराले बाल आधे कैचर में बंधे थे और नाक गुलाबी पड़ी रहती थी। अलबत्ता अब वो खुश और फ्रेश नजर आ रही थी। कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे जेल में दोबारा पहुंच गए हो? नुदरत ने खफकी से बड़बड़ा के उसे टोका, मगर इन चारों के तेवर बदले हुए थे। फारिस ने भवें भींच ली और इधर उधर देखा। बुलाओ किसी डॉक्टर को। डॉक्टर वाली ब्रीफिंग हम दे देते हैं ना। हुनैन पैकेट से चिप्स निकाल कर मुंह में रखती सामने आते हुए बोली, आपको चंद जख्म आए हैं, ज़्यादा गहरे नहीं हैं। बेहोश आप धुएं की वजह से हुए थे, इसलिए हमसे खातिर की तो मत रखिएगा। और ये सारे फल हम अपना टाइम पास करने के लिए लाए हैं। सैम चहका। हटो यार, वो बेजारी से हाथ जलाकर कहता, फिर से उठने की कोशिश करने लगा। साथी फौरन आगे बढ़ा और उसे सहारा देते हुए तकिए पीछे जोड़े, फिर लीवर की मदद से बेड को सरहाने से ऊपर उठाया। वो अब टेक लगा कर बैठा तो शदीद तकलीफ में लग रहा था। कंधे का जख्म दर्द करने लगा था, जिससे चेहरे पे शदीद बेजारी उमड़ आई थी। और बाकी लोग, वो ठीक हैं? उसने फिर नुदरत को मुखातिब किया था, मगर जवाब में हुनैन बोली थी, अरे वाह, उन लोगों का कितना ख्याल है आपको। क्या आग में कूदते वक्त थोड़ी देर के लिए भी अपनी एक बहन, बीवी, एक भांजी और साथी और सैम को देखा और 1.5 भांजों का ख्याल नहीं आया था? हाँ, या तुम लोग अपना चिड़िया घर लेकर मेरे सर से चले क्यों नहीं जाते? वो करवट लेने की कोशिश में शदीद बेजार हो रहा था, मगर साथी के बदले अभी पूरे नहीं हुए थे। वाह मामू, मुझे तो खूब लेक्चर देते थे। मैरी के बेटे के बचाने के लिए खतरे में कूद पड़े। अपनी दफ़ा तो कोई खुदगर्जी याद नहीं आई होगी। अब के फारिस ने सिर्फ गुस्सीली आंखों से उसे देखा तो वो फौरन मुसल्लती अंदाज में हाथ उठाए कदम कदम पीछे हटने लगा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। नुदरत अब इन तीनों को गरक रही थी। फिर बड़े अब्बा को फ़ोन करने के लिए उठे। कमरे में सिग्नल अच्छे नहीं आते। बारी बारी सब बाहर खिसक गए। अब वो दोनों तन्हा रह गए। वो उसके करीब खड़ी ग्लास में चम्मच हिलाती कुछ मिक्स कर रही थी, साथ ही मुस्कुरा कर उसे देख भी रही थी। बाकी सब, वो कदरे पुरसकून हुआ तो नकाहतज़दा नज़रों से उसे देखता धीमी आवाज़ में पूछने लगा, नियाज़ बेग एक्सपायर्ड हो गया है सांस घुटने की वजह से, बाकी सब ठीक है। फिर गहरी सांस ली। हाशिम हीरो बन चुका है, जो भी जख्मी हो जाए अवाम की हमदर्दी समेट लेता है और यकीनन सारा इल्ज़ाम मेरे सर डाल चुका होगा। अभी देर ही कितनी हुई है हादसे को, अभी तो वो बाहर भी नहीं निकला, और वो डाल भी दे तो भी क्या है, वहाँ सब ने तुम्हें लोगों को निकालते और बचाते हुए देखा है। वॉटेवर, उसने सर झटका। वो गिलास पकड़े उसके करीब आई और उसके कंधे को छुआ। गुड जॉब गाजी, वो रहा। ये बात आप तंदुरुस्त कंधे को भी थपक कर कह सकती थी। ओह सॉरी, मुझे तो भूल गया था, वो तपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, कब नहीं होती। खैर, मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो गर्दन मोड़कर दूसरी दीवार को देखने लगा। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी आंखें फिर से भीगी। अच्छा, तुम परेशान हुई? फारिस ने चौंक के उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तन्ने आसाब पहली दफ़ा जैसे सुकून में आने लगे थे। परेशान? उसने खफकी से सर झटका।
بس اتنا اندازہ ہوا کہ نفرت کتنی کرتی ہوں تم سے۔ اچھا کتنی کرتی ہو؟ اس نے سر پیچھے کو ٹکا دیا اور دلچسپی سے زمر کو دیکھا۔ اتنی کہ میں ہاشم کی جان لے لیتی۔ کیا فائدہ ہوتا؟ میں تو واپس نہ آ سکتا۔ جو کہنا ہے کہہ لو۔ میں سچ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ناک سے سانس اندر کھینچتی زکام زدہ آواز میں بولی تھی۔ اچھا لگا سن کر۔ بہت برے ہو تم۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ کم از کم اسپتال کے بیڈ پہ تم سے قانون شہادت کے آرٹیکلز نہیں پوچھ رہا۔ اور اس بات پہ وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ وہ تو پھر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ خیر میں نہیں بتا رہی کہ وہ کیوں پوچھا تھا میں نے۔ بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے، کوئی خدمت بھی کرو گی کیا؟ کیا خدمت کروں؟ کیا کرتے ہیں ایسی سچویشنز میں؟ وہ یاد کرنے لگا۔ یہ سوپ پلاؤ مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ شور۔ اس نے تپائی پہ دھرا گلاس اٹھایا، اس میں چمچ ہلایا اور پھر چمچ باہر نکال کر رکھتے ہوئے بولی، میں ضرور تمہیں سوپ پلاتی مگر یہ سوپ نہیں ہے۔ گلاس سامنے کیا تو اس نے دیکھا اندر نارنجی جوس تھا۔ یہ انسٹنٹ ڈرنک ہے جو میں نے تمہارے لیے ہلکان ہو کر اپنی ضائع شدہ توانائی کو بحال کرنے کے لیے بنائی ہے۔ سوری فارس، یہ میری ڈرنک ہے۔ سادگی سے کندھے اچکا کر وہ اس کے عین سامنے گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگی اور وہ خفگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں سمجھا تھا موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد میری عزت میں شاید کوئی اضافہ ہوا ہو، مگر وہ ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ ہنس دی۔ وہ ایسی گھڑی تھی جب آنسو اور ہنسی ایک ساتھ نکلنے کو بےتاب لگ رہے تھے، اور تبھی باہر عجیب سا شور بلند ہوا۔ وہ دونوں چونک کر دیکھنے لگے۔ پھر زمر نے سر جھٹک دیا۔ اب باہر چاہے قیامت بھی آ گئی ہو، وہ فارس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی۔ ہاشم کاردار اسی اسپتال کے بہترین پرائیویٹ روم میں لگژری کاؤچ پہ بیٹھا تھا اور مسکرا کے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ برپا طوفان دیکھتا رہا تھا۔ اس کی زخمی حالت کی تصاویر وائرل ہو چکی تھی۔ دعائیں، نیک تمنائیں، محبت بھرے سندیسے ہی سندیسے موصول ہو رہے تھے۔ دروازے پہ آوازیں سنائی دیں تو کونے میں کھڑا رئیس فوراً باہر گیا۔ چند لمحے چوکھٹ پہ تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ بیزاری سے ہاشم نے پکارا، کون ہے یار؟ سر شہرین میڈم ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی مل نہیں سکتے، لیکن اچھا بھیج دو، اس نے ہاتھ جلا کر کہا اور سر جھکا کر موبائل دیکھنے لگا۔ رئیس چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ہیل کی آواز مانوس تھی۔ آج وہ آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اس کی نگاہیں شیری کے قدموں تک گئیں تو مطمئن ہو گئیں۔ وہ ننگے پیر تھی۔ ہاشم نے نظریں اٹھائیں۔ وہ پریشان سی آنسو آنکھوں میں لیے کھڑی تھی۔ واؤ، تم میرے لیے اتنی پریشان؟ یا یہ کوئی اسٹنٹ ہے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ ہاشم، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، تم زخمی تھے، سونی رونے لگ گئی تھی۔ او یار، تمہیں سونی کو نہیں دکھانے تھے وہ منظر۔ اچھا اب گھر جاؤ، آرام کرو، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ سونی سے کہو میں ٹھیک ہوں۔ ہاشم، اس کی آواز رندی اور کپکپائی۔ میں اور سونی ایک ساتھ آئے تھے، میٹ بھی ساتھ تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ سیل فون ہاشم کاردار کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کرانٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا سونیا کو؟ ہاشم، شہری نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سونی نہیں ہے، سونی اسپتال میں کھو گئی ہے۔ کیا تم نے کبھی روح نکلنے کی آواز سنی ہے؟ وہ چیخوں سے زیادہ دل سوز ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار آگے بھاگا۔ کہاں ہے سونیا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ حواس باختہ سا باہر آ کر چیخا تھا۔ وہ ابھی میرے ساتھ تھی، رش بہت تھا، میں کال کرنے رکی، میڈ اس کے ساتھ تھی، میں کوریڈور میں آگے نکل گئی، وہ پیچھے رہ گئی، میڈ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں نے پولیس کو بتایا، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ نہیں مل رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں اس اسپتال سے ایک ماہ میں 3 بچے پہلے بھی اغوا ہو چکے ہیں، CCTV بھی خراب ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا۔ سفید چہرہ لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ کوریڈور میں چلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ میری بیٹی مسنگ ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ رئیس۔ اور رئیس کو بھی ابھی خبر ملی تھی۔ راہداری میں ہاشم کے گارڈز آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، پولیس کے افسران اسی طرح آ رہے تھے۔ ہر چہرے پہ مایوسی تھی، شکستگی تھی، نفی میں ہلتی گردنیں، جھکی آنکھیں۔ وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔
وہ اس اسپتال کی گرین شرٹ میں ملبوس راہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ ڈوب ڈوب رہا تھا، گردن بار بار بے یقینی سے نفی میں ہلتی تھی، روح قبض ہو رہی تھی، جان نکل رہی تھی۔ سونیا کہاں ہے؟ وہ ایک ایک شخص کو روک کر پوچھ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہر بچے کا منہ موڑ کر دیکھتا۔ سونی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے؟ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لو، تم باہر دیکھو، تم اس طرف جاؤ۔ وہ ڈھیروں لوگوں کے درمیان کھڑا چلا چلا کر ہدایات دے رہا تھا، پسینے سے تر چہرہ، اس پہ اڑتی ہوائیاں، آنکھوں میں جلتی بجھتی امید۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آگے کو دوڑنے لگا۔ رپورٹرز اسی طرف آ گئے تھے، کیمرے دھڑ دھڑ اس کی تصاویر اور فلم اتار رہے تھے، اور وہ ایک ایک کو روک کر پوچھ رہا تھا، میری بیٹی، وہ 7 سال کی ہے۔ وہ ہاتھ سے اپنے گھٹنے تک اشارہ کرتے اس کا قد بتاتا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ امید اور خوف سے ہر دروازہ کھول کر اندر دیکھتا، پھر آگے کو دوڑتا۔ لوگ ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کس نے اٹھایا ہے میری بیٹی کو؟ بتاؤ مجھے، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ راستے میں اسے پولیس کا اعلیٰ افسر نظر آیا تو وہ تیر کی طرح اسے یہ پوچھنے لگا اور اس کا گریبان جھپٹ لیا، کس لیے ہو تم لوگ؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ وہ ویٹنگ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا اور پولیس افسر کا گریبان جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ پولیس افسر نے ندامت اور افسوس سے نظریں جھکا لیں۔ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ سزا مائی فٹ! وہ اس کو پرے دھکیل کر چلایا تھا، مجھے میری بیٹی چاہیے، میری بیٹی کو لے کر آؤ، اسے کہیں سے بھی جا کر لے کر آؤ۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا۔ لوگ ہجوم کی صورت وہاں کھڑے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، ان میں ندرت بھی تھی، اور ساتھی حنین اور اسامہ اس کے ساتھ کھڑے شل سے نظر آ رہے تھے۔ ہاشم کو اپنا سر گول گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ رئیس پھولے سانس کے ساتھ بھاگتا آ رہا تھا۔ سر، CCTV کیمرے بہت عرصے سے خراب پڑے ہیں، ہسپتال کی بہت سی ایگزسٹ ہیں، شاید وہ اب تک بچی کو لے کر نکل گئے ہوں گے۔ ہاشم تیزی سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ رئیس تیورا کے پیچھے کو گرا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میری بیٹی لا کر دو، وہ سرخ بھبھکا چہرے کے ساتھ چلایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے اسے آرام سے سر، آرام سے کہتے کندھوں سے تھام کر روکا، ورنہ وہ شاید رئیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کون لے کر گیا ہے میری بیٹی کو؟ چاروں طرف دیکھ کر آپ کی پریشانی اور صدمے سے شکست خوردہ سے انداز میں چلا رہا تھا، ایسے کون کرتا ہے؟ ہسپتال سے کسی کا بچہ کوئی غائب کیسے کرواتا ہے؟ اور ندرت ذوالفقار یوسف نے آنکھیں بند کر کے ایسی گراہ میں ڈوبی آ بھری تھی کہ ان کے تینوں بچوں نے ان کے کندھوں اور بازوؤں سے خود کو لگا لیا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں ترحم تھا، خوف تھا، ہاشم کے لیے، اعمال کے نتائج کے لیے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ ہاشم سرخ گیلی آنکھوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر ٹوٹے دل سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو ابھی تک سپاہیوں نے تھام رکھا تھا، اس کے گارڈز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، فون ملا رہے تھے۔ کسی کا بچہ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ بچوں سے کون دشمنی کرتا ہے؟ وہ نڈھال سا ایک کرسی پہ گر گیا تھا، آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے اور صدمے سے چور آنکھیں اب بھی ہر طرف دیکھتی تھیں۔ رپورٹرز اس سے پوچھ رہے تھے کہ آگ والے واقعے کا ذمہ دار کون ہے، مگر ہاشم نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا اغوا ہوئے بچے واپس نہیں ملتے، اور یہی جان کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ٹوٹا بکھرا سا رونے لگ گیا تھا۔ سونیا واز آل آئی ہیڈ۔ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ یہی 2 فکریں دہرا رہا تھا۔ ندرت کے تینوں بچے اس کے مزید قریب ان سے تقریباً لپٹ گئے تھے، اور شہر کی ایک سنسان خاموش سڑک پہ ڈرائیو کرتی ایمن فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی، آپ کی مدد کا شکریہ، آج ہاشم سے تمام انتقام ہم نے لے لیے ہیں۔ اب آگے فون پکڑے اس کے ہاتھ میں اب ہیرے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ زمر نے کھڑکی کے سامنے پردے ہٹائے تو گرم چمکیلی دھوپ چھن کر کمرے میں گرنے لگی۔ باہر ایک روشن خوبصورت صبح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرا کے گھومی اور فارغ کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑا ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، گیلے بال برش کیے اور باہر جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کی طرف آئی، پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی شرٹ کے کھڑے کالر درست کرنے لگی۔ جاب ڈھونڈنے۔ زمر نے مسکراہٹ دبا کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ 5 دن بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہو تو باہر جانے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں،
اس خدمت کے توفیل جو آپ نے میری بالکل نہیں کی۔ اچھا، ٹائی نہیں پہنو گے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے جھٹکے، آئینے میں دیکھ کر بال دوبارہ درست کیے، پھر چابی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف مڑا اور مسکرایا۔ اچھی لگ رہی ہو تم بھی۔ میں کب نہیں لگتا؟ بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اچھا، مجھ سے وہ وعدہ، جب ہم نئے گھر نئے زندگی میں سیٹل ہو جائیں گے تو تم مجھے ڈنر پہ لے کے جاؤ گے؟ عرصے سے وہ ڈنر ادھورا ہے تم پہ۔ کتنی لالچی ہو تم۔ افسوس سے سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی نارمل ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں کبھی نارمل نہیں ہو سکتے تھے، یہ طے تھا۔ وہ فورس میں آیا تو گھنٹی بجی۔ گاڑی کی طرف جانے کے بجائے وہ گیٹ دبایا اور اسے کھولا، پھر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ کالے دھوئیں والا کمرہ، آگ کے شعلے، سب ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ وہ خاور کا بیٹا تھا اور ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اندر واپس جاؤ تو ساتھی کچن کی گول میز پہ موجود ناشتہ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ فارس کو رخصت کر کے زمر ادھر آئی تو اس کے پاس ٹھہر گئی۔ ساتھی نرمی سے پکارا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ جی، تم کیسے ہو؟ میں؟ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ پہلے غصے تھا، پھر ڈپریشن، پھر میں نے عدالتی شکست کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ پھر میری بات مان لو، سیف سعدی یوسف پیج کے کچھ ممبرز تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے مل لو۔ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر سعدی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان لوگوں کو کیسے فیس کروں گا جنہوں نے اتنے مہینے اپنے جذبات اور آوازیں میری جدوجہد میں انویسٹ کی؟ میں ہار گیا ہوں، یہ کیسے ایکسپلین کروں گا؟ تم جاؤ تو صحیح، ملنے اور بات کرنے سے بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد ہے میں اور تم ایک زمانے میں بات کرنا چھوڑ چکے تھے، مگر ہم ٹھیک تب ہوئے جب بات کرنا شروع کی۔ پھر رک کر بولی، آئی ایم سوری، اب 4 سالوں کے لیے۔ نہیں زمر، اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خونی رشتوں کی لڑائیوں اور کٹ آف میں غلطیاں مشترکہ ہوتی ہیں۔ وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ باہر لان میں واپس آؤ تو وہ دونوں ابھی تک فورس میں کھڑے تھے۔ نہ فارس نے اسے بیٹھنے کو کہا، نہ وہ اتنا وقت لے کر آیا تھا۔ کاردار صاحب کی بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ 5 روز ہو چکے ہیں۔ نہیں، فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے جوتے سے گھاس کو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اپنے تمام اسٹریٹ کانٹیکٹس کا متحرک کیا ہے، مگر ڈاکٹر احمد، اس کا خاندان اور سونیا تینوں اب اس ملک سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم سونی کو ڈھونڈ لیں۔ وہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں، مگر بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ فارس اس لڑکے کو دیکھ کر زخمی سا مسکرایا۔ خیر، تم کیسے آئے؟ والد صاحب ٹھیک ہیں تمہارے؟ لڑکا چپ ہو گیا، پھر سر جھکا لیا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ابو کو معاف کر دیں۔ معاف؟ فارس نے ایک سرد سانس دھیرے سے خارج کی۔ میں لوگوں کو جسمانی اذیت دے کر انتقام لینے کو برا سمجھتا ہوں۔ خاور کے ساتھ یہ سب میں نے نہیں کیا۔ خاور نے میرے بھائی، میری بیوی، زمر سب کو جسمانی اذیت دی، مگر میں نے اتنا کیا کہ سعدی سے کہا وہ خاور کو ہاشم سے الگ کر دے۔ اس نے خاور کی نوکری ختم کرا دی اور اسے ہاشم کے زیر اطاع لے آیا۔ اس وقت میرا انتقام پورا ہو گیا تھا، اب معافی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر بھی میں دل صاف کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وعدہ کروں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ میں اپنے بھائی اور بیوی کی لاشیں نہیں بھول سکتا۔ اس نے لڑکے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ یہ ملاقات ختم ہونے کا عندیہ تھا۔ مور چال کی بالائی منزل تک جاؤ تو اپنے کمرے میں حنین اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ یہاں کھڑکی سے نیچے لان میں کھڑا فارس دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی عزیز کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ کافی دن بعد حنین کو وہ بھاری اپنے وزی دروازہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے تھا حد نکاح۔ سنہرا صحرا تھا، مگر جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اونچے گھنے کھجور کے درخت کی درخت تھے۔ نخلستان سے صحرا کی گرمی اور تپش کوئی شکست دیتی تھی۔ بوڑھا استاد ایک درخت تلے بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے چند تختیاں رکھی تھیں جن کے اوپر وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ وہ قدم قدم اس طرف بڑھنے لگی تو انہوں نے سر اٹھائے بنا مسکرا کے کہا، بہت دن بعد آئی ہو۔ مگر میں نے یہ دن بیکار نہیں گزارے شیخ۔ وہ ان کے سامنے آ بیٹھی، دو زانو ہو کر۔ وہ سر جھکائے لکھتے رہے۔
کیا کیا تم نے ان دنوں میں؟ میں نے جو آپ کی کتاب سے سیکھا تھا اپنی زندگی پہ اپلائی کیا۔ جس عمل کو اپلائی ہی نہ کیا جائے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاتی گئی ہوں، ایسا علم بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے اے شیخ آپ کی کتاب ختم کر لی اور میں اب اس کے آخری باب کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ کھجور کے درختوں کے بیچ سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو مزید خوشبودار بنا دیا تھا۔ ایسے میں جہاں ہر طرف سیاہ سفید منظرنامہ تھا وہ رنگین دکھائی دیتی تھی۔ پھر کیا سیکھا تم نے میری کتاب سے؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر انسان ویلیویبل ہے۔ اس کے ارد گرد کا موسم ایک سا نہیں رہتا۔ کبھی موسم بدلتا ہے تو کبھی ہوا میں گردش کرتے مختلف وائرس سے آ کر چکر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ماحول بھی بدلتا رہتا ہے۔ نئے ماحول، نئی یونیورسٹی، کالج، نیا موبائل فون، ان سب عناصر کے باعث اسے مرض عشق کا وائرس آن لگا تھا۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ پھر وہ کیا کرتا؟ یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے تو تمہارے خیال میں پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور امتحان شروع ہو چکا تھا۔ استاد نے تختیاں پرے ہٹا دی اور پھر پوری توجہ سے اس کا جواب سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی اسے وہ کام کرنے چاہیے۔ پہلا، غض بصر، نظر جھکانا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے دل ڈسٹرب ہے، اسے اگر کوئی حلال تعلق نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنا۔ سارے تعلق، سارے روابط کاٹ دینے چاہیے۔ پھر اس کی یادوں، اس کی تصویروں، اس کے میسیجز، ای میلز کسی کو بھی دوبارہ نہ پڑھیں۔ یوں نظر محفوظ ہوگی تو دل بھی محفوظ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ، صرف نظر کی حفاظت کرنا کافی نہیں ہے، دل کا دھیان بھی ہٹانا ہوگا۔ عشق عشق کو کاٹتا ہے، محبت محبت کو کاٹتی ہے۔ آپ کی کتاب کا آخری باب کہتا ہے کہ اپنے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت بسائی جائے۔ وہ ہمارے دل کو اتنا محفوظ کر دے گی کہ ہم اس شخص کی طرف نہیں لپکیں گے۔ کیا تمہیں اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن مجھے ایک اعتراف بھی کرنا ہے۔ کئی سال پہلے علیشہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے خدا سے محبت ہے؟ میں نے کہا تھا پتہ نہیں۔ آج اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی میں نہیں جان سکی کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، وہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں نمازیں پڑھتی ہوں اور لوگوں کو دھوکہ نہ دینے کی کوشش کرتی ہوں، مگر ابھی تک میں اللہ سے وہ محبت نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ آخر میں جا کر میں اس محبت کو سمجھ جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں آپ کو، اللہ کی طرف جانا ایک طویل راستہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ موجود ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ ہوں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت انہوں نے یاد دلایا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر سر اٹھا کر دور تک پھیلے کھجور کے درختوں کو دیکھا۔ وہ ویسی نہیں کر سکی جیسی کرنی چاہیے، مگر مجھے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مجھے نماز اور قرآن سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، دعا مانگنا اچھا لگنے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ سے محبت میں ولیوں اور نیک لوگوں جیسی نہ بھی ہو سکی تب بھی میں ایسے اچھے کام کرتی رہوں گی جن سے کم از کم وہ تو مجھ سے محبت کرے گا نا۔ وہ مسکرا کر امید سے کہہ رہی تھی اور شیخ نے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا تھا۔ کھجور کے درخت غائب ہو گئے تھے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کمرے میں بیٹھی تھی اور اسٹڈی ٹیبل کی کتاب کھلی رکھی تھی۔ اس نے صفحے پلٹائے، پھر صفحے پہ واپس آئی۔ وہاں آج بھی ہاشم کردار کا نام لکھا تھا۔ کینسر رہے نہ رہے، وہ بھولتا کبھی نہیں ہے اور بھولنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب بند کر دی۔ ایک سفر تمام ہوا تھا۔